आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। झारखंड असेंबली के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान 43 हलकों में पोलिंग जारी है। वोट डालने का अमल 10 रियासतों के 31 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के तहत और केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके में भी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और इनमें से कुछ का संग बुनियाद रखेंगे। अक्टूबर 2023 से अब तक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 13.5% का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। मौसमियात की आलमी तंजीम ने खबरदार किया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 गर्म तरीन साल रहा, क्योंकि आलमी दर्जा हरारत में वक्ती तौर पर 1.54 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। और खेलों में आज शाम सेंचुरियन में तीसरे T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। झारखंड में सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान आज पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। पोलिंग 15 जिलों के 43 हलकों में की जा रही है, जो आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। अलबत्ता 31 हलकों में 950 हसास बूथों पर पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे ही खत्म कर दिया जाएगा। 1,37,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 683 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 73 खवातीन हैं। साबिक वजीर आला सरायकेला के बीजेपी से वाबस्ता चंपई सोरेन, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और जेएमएम उम्मीदवार रांची की महुआ माजी, लोहरदगा से कांग्रेस के रमेश्वर ओराव, जमशेदपुर वेस्ट से जनता दल यू के सरयू राय और ईचागढ़ से एजेएसयू के हरिलाल महतो अहम उम्मीदवारों में शामिल हैं। आला इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने वोटरों से अपील की है कि वो बेखौफ होकर अपना वोट दें। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है, आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। बूथ में सभी व्यवस्था इसी बार किया हुआ है। वहां पर आपका वो जल्दी से वोटिंग करने के लिए भी इसी बार हम लोग सभी पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दिया हुआ है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिया हुआ है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि आजादाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। पूरी रियासत में मरकजी नीम फौजी दस्तों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिलों के दरमियान वाक़ई सरहदों को सील कर दिया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सरहदी इलाकों में नक्सल सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई है। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों को भी इस्तेमाल किया गया है। गुजरात में आज बनासकांठा जिले में वाहिद असेंबली सीट वाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि इसके लिए इंतखाबी कमीशन ने वसी इंतजामात किए हैं। एक रिपोर्ट। आज 321 ईवीएम्स के जरिए 3,10,000 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस जिमनी इंतखाब में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहाँ बीजेपी रहनुमा स्वरूप जी ठाकुर, कांग्रेस रहनुमा गुलाब सिंह राजपुर और एक आजाद उम्मीदवार मावजी पटेल के दरमियान सेरुखी मुकाबला है। वाव सीट कांग्रेस एमएलए जैनी बेन ठाकुर की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हो गई थी। ये इस्तीफा उन्होंने इस साल लोकसभा के आम इंतखाबात में बनासकांठा सीट जीतने के बाद दिया था। यह हल्का कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और जैनी बेन ठाकुर ने इस हल्के से लगातार 2 बार 2017 और 2022 में कामयाबी हासिल की थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। 11 रियासतों के 33 असेंबली हलकों और केरला की वायनाड पार्लिमानी सीट के जिमनी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें राजस्थान की 7 सीटें, मगरबी बंगाल की 6, आसाम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3 और मध्य प्रदेश और सिक्किम की 1-1 सीट शामिल है। इसके अलावा केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय की 1-1 सीट पर भी जिमनी असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात झारखंड में दूसरे मरहले की पोलिंग के साथ इस माह की 20 तारीख को होंगे। रियासत की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए जिमनी इंतखाबात भी उसी दिन होगा।
اب جبکہ 6 دن باقی رہ گئے ہیں، ریاست میں انتخابی مہم میں شدت آ گئی ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ریاست کے مختلف حصوں میں ریلیاں کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گاڑیوں کے معائنے اور مثالی ضابطۂ عمل پر عمل درآمد کے لیے 6000 ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اعلی انتخابی افسر کے مطابق اب تک 500 کروڑ روپے مالیت کے غیر قانونی اثاثوں کو ضبط کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار کے ضلع دربھنگا کا دورہ کریں گے اور ریاست میں 12,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور ان میں سے کچھ کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ خطے میں صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر فروغ دیتے ہوئے وزیر اعظم دربھنگا میں ایمز کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس پر 1260 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ یہ پروجیکٹ ایک سپر اسپیشلٹی اسپتال، آیوش بلاک، میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، رین بسیرے اور رہائشی سہولیات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ جے ڈی یو کے قومی ایگزیکٹو صدر سنجے جھا نے بتایا کہ یہ شمالی بہار کے لیے ایک بڑی نعمت ہوگی۔ مودی جی بہار کو دوسرا ایمز دیا اور مکھیہ منتری جی نے یہ طے کیا کہ دربھنگا میں یہ ایمز بنے، جس کا شلنیاس ہو رہا ہے پورا اتر بہار۔ اس سارے ایریا کے لوگوں کو جو علاج کے لیے جاتے تھے دلی کے ایمز میں یا پٹنہ میں آتے تھے، اب یہ سویدھا ہو جانے سے وہ اپنے گھر سے آ کر کے علاج کرا کے واپس جا سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ایمز دربھنگا کے علاوہ وزیر اعظم آج شمالی بہار، خاص طور پر متھلانچل میں جن پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے ان میں زیادہ تر کا تعلق ریل، سڑک رابطے، ایندھن تقسیم کے بنیادی ڈھانچے اور صحت سہولیات سے ہے۔ ان سہولیات سے پڑوسی ملک نیپال کے ساتھ تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اور بہت سے شہروں تک براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ جناب مودی قومی شاہراہ کے بہت سے پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے اور ان میں سے کچھ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بہار کے ان پروجیکٹوں پر 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ وہ پورے بھارت میں مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر 18 پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندروں کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ ان سے مسافروں کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر کم لاگت والی دواؤں کی دستیابی کی یقین دہانی ہوگی۔ دربھنگا سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ صدر جمہوریہ جو مرکز کے زیر انتظام علاقے دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے 3 روزہ دورے پر ہیں، سلواسا میں نمو میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جائیں گی۔ صدر جمہوریہ انسٹیٹیوٹ میں طلباء اور اساتذہ سے بات چیت کریں گی۔ وہ بعد میں زندہ چوک اسکول کا افتتاح کریں گی اور سلواسا میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کریں گی۔ وہ دیو میں INS کھرکی یادگار بھی جائیں گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ زندہ اسکول ایجوکیشن ہب کو 76 کروڑ روپے سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ تقریباً 12,000 طلباء کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ بھارت کے 2 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، جن سے صدیوں پرانے اقتصادی اور سماجی اور ثقافتی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارت سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ سعودی عرب بھارت کا چوتھا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ مالی سال 2023 کے دوران دوطرفہ تجارت کی قدر 52 ارب 76 کروڑ ڈالر تھی۔ سعودی عرب میں بھارتی افراد کی تعداد 20,65,000 سے زیادہ ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک گہرے رابطے کی وجہ ہے۔ سالانہ حج بھی بھارت سعودی عرب دوطرفہ تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں پچھلے سال اکتوبر سے اس سال اکتوبر کے دوران قابل ذکر ترقی کی ہے۔ جدید اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق بھارت کے قابل تجدید توانائی کے مجموعی تنصیبی صلاحیت میں ایک سال میں 13.5% کا اضافہ ہوا ہے، جو 24.2 گیگا واٹ اضافے کے ساتھ اکتوبر 2023 میں 178.98 گیگا واٹ سے بڑھ کر اس سال اکتوبر میں 203.18 گیگا واٹ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 16 تاریخ سے 3 ملکوں نائجیریا، برازیل اور گیانا کا دورہ کریں گے۔ وہ نائجیریا کے صدر بولا احمد تنوبو کی دعوت پر 16 اور 17 نومبر کو نائجیریا کا دورہ کریں گے۔
اپنے دورے میں وزیر اعظم دو ملکوں کے درمیان دفاعی شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے دیگر موقعوں پر بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم 18 اور 19 نومبر کو G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو جائیں گے۔ بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ کے ساتھ G20 ٹروئیکا کا حصہ ہے اور وہ G20 سربراہ کانفرنس میں جاری مذاکرات میں سرگرم تعاون دیتا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی 19 سے 21 نومبر تک گیانا کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں صدر علی سے بات چیت کریں گے اور گیانا کے دیگر اہم رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ریکارڈ کے مطابق 2024 گرم ترین سال رہا۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ۔ According to a report released by WMO کی طرف سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق فریقین کی کانفرنس جاری اجلاس کوپ 29 کے دوران سال 2024 ریکارڈ کے مطابق گرم ترین سال رہا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیرس معاہدے سے وابستہ امیدیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ پیرس معاہدے کا مقصد کرۂ ارض کے درجہ حرارت کا طویل مدتی اوسط اضافہ 2 ڈگری سے کم رکھا جانا ہے اور اسے 1.5 ڈگری تابکاری تک محدود کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2015 سے 2024 ریکارڈ کے مطابق گرم ترین دہائی رہے گی، جس کے دوران گلیشیئر سے برف پگھلے گی، سطح سمندر میں اضافہ ہوگا اور سمندروں کی گرمی میں اضافہ ہوگا۔ وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 3 سے 4 دن کے دوران ملک کے جنوبی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے اتوار تک تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی کیرلا اور ماہے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور رائل سیما میں آج اور کل اور کرناٹک کے جنوبی اندرونی علاقے میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے دور دراز کے حصوں میں کل تک دیر رات اور صبح کے وقت گھنا اور بہت گھنا کوہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ہریانہ اور اتر پردیش میں جمعے تک اور ہماچل پردیش میں اتوار تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ دلی NCR میں ہوا کا معیار مسلسل خراب ہے۔ آلودگی کی روک تھام سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق دلی میں آج صبح 7 بجے ہوا کی کوالٹی کا اشاریہ 334 درج کیا گیا۔ دلی NCR میں شدید دھند بھی چھائی رہی۔ دلی حکومت نے کل لوگوں کو خاص طور پر سیکیورٹی گارڈز کو الیکٹرک ہیٹرز فراہم کیے تھے تاکہ کھلے میں آگ لگنے کے معاملوں اور دھند نیز آلودگی کی روک تھام کی جا سکے۔ کرکٹ میں آج جنوبی افریقہ کے سینچورین میں واقع سپر اسپورٹ پارک میں 4 میچوں کی T20 سیریز کے تیسرے میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ سیریز 1-1 سے برابر ہے کیونکہ جنوبی افریقہ نے دوسرے میچ میں 3 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی جبکہ بھارت نے پہلا میچ 61 رن سے جیتا تھا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات سے متعلق خبروں کو اپنے پہلے صفحے پر خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے، جھارکھنڈ میں اسمبلی الیکشن کا پہلا مرحلہ آج، 43 سیٹوں پر ووٹنگ کی تمام تیاریاں مکمل۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ مہاراشٹر کو مہایوتی مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی طرف سے منی لانڈرنگ کیس میں جھارکھنڈ اور بنگال میں 17 مقامات پر چھاپوں سے متعلق خبر کو ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ نے اپنے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں اخباروں نے راہل گاندھی کے جہاز میں تکنیکی خرابی کے سبب ان کے مہاراشٹر نہ پہنچنے کی خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھارکھنڈ اسمبلی کے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کے دوران 33 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ ووٹ ڈالنے کا عمل 10 ریاستوں کے 31 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے تحت اور کیرلا کے وائناڈ پارلیمانی حلقے میں بھی ووٹنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار میں 12,000 کروڑ روپے کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور ان میں سے کچھ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک بھارت کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 13.5% کا اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کر 203 گیگا واٹ ہو گئی ہے۔
موسمیات کی عالمی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق 2024 گرم ترین سال رہا، کیونکہ عالمی درجہ حرارت میں وقتی طور پر 1.54 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔